नफसियात और आसार कदीमा से मुझे कभी दिलचस्पी नहीं रही। यह जरूर है कि मैं मुहिंजू किस्म का आदमी वाकया हुआ हूँ, मगर बुनियादी तौर पर एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा कारोबार भी जरा मुख्तलिफ किस्म का है। हमारी कंपनी मुनासिब मुआवजे पर लोगों के मसाइल हल करती है और हर नूह की मुश्किलात दूर करने में मदद देती है। कोई शख्स कैसे ही कठिन मसले से दो चार हो, कितना ही संगीन और उलझा हुआ मामला हो, किसी नादिर वजूद शय की जरूरत हो, गर्ज के हमारी खिदमात हर मसले और हर पेचीदगी के लिए हाजिर हैं। हमने अपनी लुगत से नामुमकिन और इससे मिलते जुलते अल्फाज कलमजद कर दिए हैं। हम अपनी हैरत अंगेज सलाहियतों की बदौलत अपने मुवक्किल को बहर सूरत कामयाबी से हमकिनार कराते हैं। हम का मतलब मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि मेरा एक बिजनेस पार्टनर भी है। चियाई फन एक चीनी नौजवान है, बहुत दलेर, जी फहम और मेरी ही तरह हैरत अंगेज सलाहियतों का मालिक। चियाई से मेरी मुलाकात अफ्रीका के पुरहैबत जंगलात में हुई थी। मैं तिजारती पैमाने पर हाथी दांत के असूल की गरज से वहां गया था। चियाई वहां पहले ही मौजूद था। वहीं से हमने कारोबार में इश्तराक किया और जब हाथी दांत उनका हो गए तो इस कारोबार को खैराबाद कहा और वेलफेयर इंटरप्राइज की बुनियाद डाली। ये हमारी कंपनी का नाम है। इस रोज मैं और चियाई अपने दफ्तर में दोपहर का खाना खा रहे थे कि एक मुअम्मर खुशपोश शख्स अंदर दाखिल हुआ। वो बाइज्जत और आला सोसाइटी का फर्द मालूम होता था। उसके चेहरे से जहानत हवीदा थी। वो कोई फिलासफर, मुहक्किक या साइंसदान मालूम होता था, क्योंकि इसका चेहरा संजीदा, आंखें सोच में डूबी हुई और सर गंजा था। हमने उसे इंतजार करने के लिए कहा। वो पाइप से शुगल करने लगा। खाने से फारग होकर हमने उसे अपने साथ चाय में शामिल कर लिया। उसने बिला तकल्लुफ हमारी दावत कबूल कर ली। चाय के दौरान हमने उसकी आमद का सबब पूछा और वो कहने लगा, मैंने आपकी बहुत शोहरत सुनी है, लेकिन अपने तौर पर यह मालूम करना चाहता हूं कि आप लोग किस नवैयत के काम कर सकते हैं। हर नवैयत के मिस्टर। आप मुझे प्रोफेसर कह सकते हैं। मैं माहिर आसार कदीमा हूं। बहुत खूब, मैंने तारीफी लहजे में कहा। बहरहाल मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारी कंपनी आपकी क्या मदद कर सकती है। दूसरे अल्फाज में आपको क्या परेशानी लाहक है। परेशानी? प्रोफेसर सोचते हुए बोला, परेशानी तो नहीं, आप उसे जरूरत का नाम दे सकते हैं। लेकिन बात आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने पिछले सवाल को फिर दोहराऊंगा। आप हजरात किस किस्म के अमूर सरंजाम दे सकते हैं। हम हर किस्म के खिदमात के लिए हर वक्त तैयार और सीना सपर रहते हैं। चियाई कहने लगा, मसलन अगर आपको इस बात से दिलचस्पी है कि हम हिमालय की चोटी पर चढ़ जाएं, तो हमें कोई इतराज ना होगा। अगर आप माली मुश्किलात में घिरे हुए हैं तो हम आपको खुशहाल बना सकते हैं। अदालती उलझने हैं तो इस जमन में भी आपके मावन साबित होंगे। अगर खुदा न खास्ता आपकी जिंदगी को कोई खतरा लाहक है तो हम आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। या आप किसी चीज के मुतलाशी हैं जो आपकी पहुंच और दस्तरस से बाहर है, तो हम अपनी जिंदगी खतरे में डालकर वो शय मुहैया कर सकते हैं। गुड, प्रोफेसर ने मुतमईन अंदाज में कहा। मेरा मामला आपके आखिरी जुमले से मुतल्लिक है। गोया आपको किसी नादिर वजूद और कमियाब चीज की जरूरत है। मैंने पूछा। नादिर वजूद ऐसा ही समझ लीजिए, वैसे उनका नायाब भी नहीं, मगर पहले यह मालूम हो कि आपकी खिदमात का क्या मुआवजा अदा करना होगा। मुआवजे का इन्हिसार काम की नवैयत पर है, जैसा काम वैसा दाम। बता चुका हूं कि मेरा ताल्लुक आसार कदीमा से है। प्रोफेसर कहने लगा, मैं आजकल चंद तजर्बात कर रहा हूं। इस मकसद के लिए मुझे एक मम्मी की जरूरत है। मम्मी? चियाई ने कदरे हैरानी से पूछा, आप उन लाशों की बात कर रहे हैं जिन्हें कदीम मिस्री मसलाजात वगैरह में बसा और डुबोकर महफूज कर लिया करते थे? आप ठीक समझे, मुझे एक ऐसी ही हनूत शुदा लाश की जरूरत है। आपका काम हो जाएगा, मैंने पुरतमाद लहजे में। हम काहिरा म्यूजियम से एक मम्मी निकाल लाएंगे। नहीं, मुझे ताजा मम्मी दरकार है। मेरा मतलब है जो एहराम मिस्र के किसी कदीम मकबरे से बरामद की गई हो, जिसका ताल्लुक फुराना मिस्र से हो और जिससे मुतल्लक न छिड़ा गया हो। मुश्किल काम है, चियाई सोचते हुए बोला। गोया आपका मतलब ये है कि हम मिस्र जाकर एहराम की खुदाई करें और एक अदद मम्मी बरामद करके आपके सुपुर्द कर दें। हाँ, प्रोफेसर ने इस बात में सर हिलाया। और माँ तबूत के। ठीक है, अब ये वजाहत भी कर दीजिए कि मम्मी औरत की हो, मर्द की या किसी बच्चे की। चियाई ने दरियाफ्त किया। इस सिलसिले में कोई तखसीस नहीं है। वैसे मेरे ख्याल में बच्चों की लाशों को खनूत नहीं किया गया, अगर किया गया तो बहुत कम। बहरकैफ मम्मी औरत की हो या मर्द की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ہم آپ کا مقصد سمجھ گئے، میں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ اب معاوضے کا معاملہ طے پا جائے، اور کام چونکہ بہت مشکل ہے اس لیے معاوضہ بھی اسی تناسب سے ہوگا۔ اگر آپ لوگ میری مطلوبہ شے فراہم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں منہ مانگا معاوضہ دوں گا۔ اس کا تعین ہو جائے تو بہتر ہے، ہماری کمپنی غیر یقینی حالات میں کام نہیں کرتی۔ ویسے میری رائے میں اخراجات کے علاوہ ہمیں 30,000 کی رقم درکار ہوگی، میں نے کہا۔ اور نصف پیش کی؟ چائے نے لقمہ دیا۔ مجھے منظور ہے۔ پروفیسر نے 10,000 کی گڈیاں نکال کر میز پر ڈال دی۔ فی الحال یہ رکھو، اور روانگی کے وقت مزید 5,000 پیش کر دیے جائیں گے، اور اخراجات کے لیے علیحدہ۔ مناسب ہے۔ چائے نے رقم اٹھا کر سیف میں رکھ دی۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، پارٹنر تم معاہدے کے فارم پر کر لو۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، پروفیسر نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ مجھے آپ لوگوں پر اعتماد ہے۔ ہاں، مصر کے لیے جلد روانہ ہو جائیں، اور دیگر اسباب قاہرہ سے خریدا جا سکتا ہے، یہاں سے لاد کر لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے چائے کے خیال کی تائید کرتے ہوئے کہا، پھر تو آج ہی ہوائی جہاز کی 2 سیٹیں بک کرا لو، اور میں دیگر انتظامات کرتا ہوں۔ قاہرہ پہنچ کر ہم نے ہوٹل میں قیام کرنے کی بجائے ایک دوست کے توسط سے مختصر سا مکان کرائے پر حاصل کیا۔ پھر ان علاقوں کے وہ مخصوص نقشے خریدے جن میں ان مقامات کی واضح نشاندہی کی گئی تھی، جہاں جہاں فرعین کے مدفن تھے، جو پہاڑوں کو کھوکھلا کر کے سینکڑوں فٹ کی گہرائی میں بنائے گئے تھے۔ ان میں لکسر بن حسن اور تھیبس کے احرام قابل ذکر تھے، کیونکہ ان احراموں میں مشہور فرعین کی لاشیں دفن کی گئی تھیں۔ نقشوں سے ہمیں کافی مواد مل گیا، لیکن روانگی سے پہلے احرام کے بارے میں مکمل قواعد کا جاننا ضروری تھا۔ چنانچہ ہم نے متعدد کتابیں حاصل کی، ان کے مطالعے سے ہمیں اور بھی مدد ملی۔ ہم نے اور مصریات پر شائع شدہ تمام مستند اور اہم کتابیں پڑھ ڈالیں، اور 3,000 سال کے قدموں کی باز گشت ہمارے کانوں میں گونجنے لگی، اور قدیم مصری تہذیب اپنی تمام جزیات کے ساتھ متحرک معلوم ہونے لگی، جبکہ مصر پر فرعین کی حکومت تھی۔ وفات کے بعد ان کی لاشوں کو خوشبودار مصالوں اور مخصوص ادویات میں ڈبو کر محفوظ کر لیا جاتا تھا، پھر پہاڑوں کو کھوکھلا کر کے سینکڑوں فٹ کی گہرائی میں عظیم الشان مقبرے تعمیر کر کے حنوط شدہ لاشوں کو ان میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ تابوتوں پر سونے کے پتھر چڑھائے جاتے اور فرعین کی لاشیں زرد و جواہر سے مرصع ہوتی۔ تابوت کے ساتھ ہی مقبروں میں دیگر لوازمات بھی رکھ دیے جاتے، مثلا سامان عیش و طرب، کھانے پینے کی اشیاء، عمدہ شرابیں، رسا چھپر کھٹ، میزیں، الماریاں، کھیل کا ساز و سامان، یہاں تک کہ شاہی رتھ وغیرہ بھی لاش کے ساتھ مقبرے میں پہنچا دیے جاتے۔ یہ وہ سامان ہوتا جو فرعون اپنی زندگی میں استعمال کرتا رہا تھا۔ تاریخی کتابوں میں مشہور فرعون حکمران سیتی رول، امیس دوم اور آمن توتف اور اس کے بیٹے افناتن کا ذکر خاص طور پر کیا گیا تھا۔ ان فرعین کا شمار مشہور حکمرانوں میں ہوتا تھا۔ ان بادشاہوں کی تدفین میں بھی خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ ان کے مقبرے وسیع اور کشادہ تھے، اور ایوانوں، غلام گردشوں، راہدریوں اور پیچ در پیچ راستوں کا جال سا بچھا ہوا تھا۔ ان تمام راستوں اور بھول بھلائیوں سے گزرنے کے بعد ایوان زریں کا دیو ہیکل دروازہ ہوتا، اور ان کے اندر بلند و بالا کمروں میں فرعین کی خنوط شدہ لاشوں کو رکھ دیا جاتا۔ میں اور چیائی ایک ہفتہ مسلسل ماضی کے اوراق الٹتے رہے۔ چیائی بہت خوش نظر آتا تھا۔ جو مطالعہ وسیع ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز سرشار لہجے میں کہنے لگا، میں نے احرام مصر کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، مگر مطالعے سے پتا چلا کہ میری معلومات تو صفر کے برابر تھی۔ قدیم مصر کی تاریخ انتہائی پراسرار اور تغیر خیز ہے۔ ماضی کا ایک ایک ورق تجسس میں ڈوبا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو تو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ احرام مصر کو یوں ہی 7 عجائبات میں شامل نہیں کر لیا گیا، بلکہ سر فہرست شمار کیا جاتا ہے۔ اس خطے سے حیرت و استعجاب اور خوف و دہشت میں ڈوبی ہوئی ہزاروں داستانیں وابستہ ہیں۔ ان کہانیوں میں سے بیشتر کو حقیقی تصور کیا جاتا ہے، اور ان کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح فرعین مصر کے قدیم و عظیم الشان احرام سے جا ملتا ہے۔ ایک بات ہے پارٹنر، چیائی نے اچانک موضوع بدل دیا، وہ بوڑھا پروفیسر ہمارے حق میں بہت مبارک ثابت ہوا۔ وہ کیسے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ارے بھائی، اس نے ہمیں ارب پتی بننے کے راستے پر ڈال دیا ہے، اور موجودہ حالات میں پروفیسر سے ملنے والا معاوضہ بے حقیقت ہو گیا ہے۔ کیا بک رہے ہو؟ میں اس کی بے سروپا باتوں پر جلا گیا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں برخودار، تمسخر اڑانے والے انداز میں بولا۔ کیا یہ درست نہیں کہ ممی کی تلاش میں اگر ہم نے کوئی مقبرہ دریافت کر لیا تو منو سونے، ہیرے، جواہرات اور متعدد قیمتی اشیاء کے مالک بن جائیں گے؟ میں اس کی بات سن کر ہنسا اور کہا، کتابیں پڑھ پڑھ کر سونا، ہیرے، جواہرات تمہارے حساب پر مسلط ہو گئے ہیں۔ بابا خیالی پلاؤ مت پکاؤ، یہ سوچو کہ ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی کس طرح حاصل ہوگی۔ گویا احرام سے متعلق تمام باتیں غلط ہیں، اور تاریخ
خود تحقیق کی کتابیں جھوٹی ہیں؟ سب کچھ درست ہے، میں نے سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن اس وقت جو کتاب میرے زیر مطالعہ ہے، اگر تم اسے پڑھو تو مایوسی اور ناکامی کے احساس کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ بات خلاصہ کیا کرو، شیعہ بیزاری سے بولا، دوسرے کو تجسس میں مبتلا کرنا تمہاری پرانی عادت ہے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو دوست، حقیقت یہ ہے کہ تم ضرورت سے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے ہو۔ ہم نے اب تک مصریات پر جو کتابیں پڑھی ہیں وہ قدیم ہیں اور ان میں صرف تاریخ بیان کی گئی ہے، جبکہ اس کتاب میں موضوع قدرے مختلف ہے اور اب تک کی تحقیق اور تجربات کا نچوڑ پیش کیا گیا ہے اور احرام مصر کے موجودہ احوال و قوائف بیان کیے گئے ہیں۔ شیعی نے جھنجھلا کر پوچھا، موجودہ قوائف سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا احرام مصر کی جغرافیائی حیثیت تبدیل ہو گئی، یا زلزلہ، سیلاب اور سینو کی دوسری آفات وہاں نازل ہوئی ہیں، یا کوئی آتش پھٹ پڑا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اسے پھر سمجھایا۔ سرزمین مصر پر کوئی آتش فشاں پہاڑ دریافت نہیں کیا گیا اور ریگستانوں میں سیلاب بھی نہیں آتے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ روز اول سے ہی فرائین کے زمین دوز مقبروں کی بے حرمتی اور طاقت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ قدیم مصری چور رات کی تاریکی میں سرنگیں کھود کر مقبروں تک پہنچ جایا کرتے تھے اور نہ صرف قیمتی ساز و سامان اور تابوت پر جڑے ہوئے سونے کے پتھر اتار لیتے، بلکہ لاش نکال کر بیش بہا ہیرے جواہرات بھی نوچ لیتے اور لاش اسی حالت میں چھوڑ کر سب کچھ لوٹ کر لے جاتے۔ چنانچہ فرائین کی مختلف حکومتوں نے اپنے اپنے ادوار میں لاشوں کی بے حرمتی اور چوریوں کے انسداد کے لیے مؤثر اقدام کیے۔ مقبرے پہاڑ کھود کر کافی گہرائی میں بنائے جانے لگے اور ان کے دروازوں پر پتھر کی بھاری سلیں رکھ دی گئیں۔ جعلی مقبروں کا جال بچھا دیا گیا اور ایسی ایسی بھول بھلیاں بنائی گئیں کہ آدمی ایک بار اندر داخل ہو جائے تو باہر نکلنا نصیب نہ ہو اور تاریک بھول بھلیوں میں بھوک پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ لیکن یہ انتہائی تدابیر بھی پیشہ ور چوروں کو اپنے ارادے سے باز نہ رکھ سکی۔ فرعونوں کے مسکن ان کی دست برد سے بچ نہیں سکے۔ بات یہی ختم نہیں ہو جاتی۔ جو جو انسان نے ترقی کی، اس کا فطری تجسس بڑھتا گیا، کائنات کے راز ہائے سربستہ جانے کی خواہش پرورش پانے لگی، چنانچہ تحقیق و دریافت کا دور شروع ہوا۔ محکمہ آثار قدیمہ وجود میں آیا تاکہ زمین سے برآمد ہونے والی قدیم اور نادر اشیاء کو محفوظ کیا جا سکے۔ اس طرح احرام مصر ماہرین آثار قدیمہ اور محققوں کی توجہ کا مرکز بن گئے اور حکومت مصر کی اجازت اور تعاون سے دنیا بھر کے ماہرین اور مہم جو کھدائی میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ جو کچھ قدیم چوروں کی زد سے بچ رہا تھا وہ انہوں نے برآمد کر لیا۔ ممیوں اور مقبروں سے برآمد ہونے والے ساز و سامان کو عجائب گھروں میں پہنچا دیا گیا اور اب عالم یہ ہے کہ ماہرین برسوں کھدائی کرتے رہتے ہیں اور نتیجے کے طور پر ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ وادی شاہان اب کھنڈرات کی شکل اختیار کر گئی ہے اور اتنی کھدائیاں ہو چکی ہیں اس علاقے میں کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی جہاں کوئی غار گڑا نہ کھودا گیا ہو۔ ان میں سے بعض سرنگیں اندر ہی اندر میلوں تک چلی گئی ہیں۔ شیعی نے گہری سانس لے بولا، غالباً تمہاری لمبی چوڑی تقریر کا لبے لباب یہ ہے کہ حرام مصر اجاڑ اور ویران ہو چکے ہیں اور کسی ممی کی تلاش بے سود ہوگی۔ اس کتاب کے مطالعے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، میں نے بے دلی سے کہا۔ تم پوری کتاب پڑھ چکے ہو؟ ہاں، تقریباً 3/4 ختم کر لی ہے۔ شیعی میرے ہاتھ سے کتاب لے کر سے الٹ پلٹ کر جگہ جگہ سے پڑھنے لگا، پھر آخری صفحات کا پورا ایک باب پڑھ گیا اور کتاب بند کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم پوری کتاب پڑھ لیتے تو اتنی مایوسی کا اظہار نہ کرتے۔ 36ویں باب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ہر چند کے تمام علاقے کو کھنگال کر رکھ دیا گیا ہے، مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ابھی بے شمار راز سرزمین مصر کی آغوش میں دفن ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی بالکل ہی مایوس نہیں ہو گیا ہوں، لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ اگر ایک آدھ مقبرہ محفوظ بھی رہ گیا تو اتنے وسیع علاقے میں اس کی تلاش مشکل ترین کام ہے۔ گویا مشکلات سے گھبرا گئے۔ نہیں، یہ مہم کا ایک پہلو ہے جو بیان کیا ہے۔ دیکھو پارٹنر، شیعی ہاتھ اٹھا کر بولا، وسوسوں اور اندیشوں کو ذہن سے نکال دو اور روانگی کی تیاری کرو۔ اگر لوگ پہلے ہی سے کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کر لیا کریں تو کوئی تحریک اور مہم پایا تکمیل کو نہ پہنچے۔ میں نے اس کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہا، مجھے کب انکار ہے، میں نے تو یوں ہی ایک خیال ظاہر کیا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ ہم کس مقام سے کام کا آغاز کریں۔ تھیبس کی پہاڑی کی طرف روانہ ہوں، بنی حسن کا رخ کریں یا لکسر کی پہاڑی کی طرف کوچ کیا جائے؟ یہ غور طلب بات ہے، شیعی سوچتے ہوئے بولا، تاہم میرے خیال میں تھیبس کے علاقے سے پہل کرنی چاہیے۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے پوچھا۔ خاص وجہ یہ ہے کہ تحقیقی کتابوں کے بموجب ماہرین آثار قدیمہ اور دیگر افراد نے تھیبس کے علاقے کی طرف اس لیے کم توجہ دی کہ وہاں کسی نامور فرعون کا مدفن نہیں ہے، اس لیے وہاں کم کھدائیاں ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے،
میں نے چائے کے حال کی تائید کی تھی، بس یوں بھی نزدیک ترین جگہ ہے اور تمہارے بقول وہاں کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں۔ پھر کب روانگی کا خیال ہے؟ چائے نے دریافت کیا۔ میں نے سوچتے کہا 2-3 روز تو لگ ہی جائیں گے، اہم ضرورت کی بہت سی اشیاء خریدنا ہے اور بار برداری کے لیے ساربانوں کا انتظام بھی کرنا ہوگا۔ پہلے سامان کی ایک فہرست بنا لو، چیائی نے مشورہ دیا، اس طرح ضرورت کی کوئی چیز چھوٹ نہ سکے گی ورنہ منزل پر پہنچ کر شدید پریشانی کا سامنا ہوگا۔ میں نے فہرست تیار کر لی اور دوسرے روز ہم خریداری کے لیے نکل گئے۔ کدالیں، بیلچے، پھولداریاں، کیروسین لیمپ اور تیل کے چولہے، فاضل بیٹری سیل، غرض بے شمار اشیاء خرید کر بڑے بڑے تھیلوں میں پیک کر دی گئی۔ ساربانوں کا انتظام بھی ہو گیا۔ 2 بدو معقول معاوضے پر ہمارے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہو گئے، جن میں سے ایک نوجوان، دوسرا معمر تھا، مگر بوڑھا ہونے کے باوجود خاصا مضبوط تھا اور حوصلہ مند اور نہایت ہی پھرتیلا معلوم ہوتا تھا۔ غرض وہ دونوں خود بھی تندرست و توانا تھے، ان کے اونٹ بھی خوب تگڑے دکھائی دیتے تھے۔ وہ غالباً اتوار کا دن تھا جب ہم صبح 4 بجے تھیبس کے احرام کی جانب روانہ ہو گئے۔ 10 بجے تک کوئی خاص پریشانی نہیں ہوئی، مگر جب سورج چڑھا اور دھوپ کی تمازت بڑھی تو جسم سے چنگاریاں نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ ایسی قیامت کی گرمی تھی کہ خدا یاد آ گیا۔ مادے سموم کے جھونکے جسم کو جھلسائے دے رہے تھے۔ 1:30-2 بجے تو یہ معلوم ہوا کہ سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے اور قیامت کا نزول شروع ہو چکا ہے۔ ہر طرف ریت کا سمندر موجزن تھا اور تا حد نظر کوئی درخت یا جھاڑی دکھائی نہ دیتی تھی جس کے سائے میں پناہ گزین ہو کر کچھ دیر آرام کر لیا جاتا۔ ٹھہر کر دم لینے کی کوشش کرتے تو حالت اور خراب ہو جاتی اور یوں لگتا گویا آسمان سے آگ کی بارش اور تیز ہو گئی ہو۔ خدا خدا کر کے شام ہوئی، سورج کا غیظ و غضب ماند پڑ گیا اور اس جابر حکمران کی طرح مظلوم دکھائی دینے لگا جس سے تمام اختیارات و قوتیں چھین لی گئی ہوں۔ سورج کی حکمرانی ختم ہوتے ہی ہماری جان میں جان آئی اور ہم خود کو زندوں میں شمار کرنے کے قابل ہو گئے۔ صحرا میں غروب آفتاب کا منظر بڑا دلکش تھا، لیکن اس ہستہ حالی میں قدرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہونے کی فرصت کسے تھی؟ ہم تو کسی مناسب جگہ پڑاؤ ڈالنے کی سوچ رہے تھے، لیکن ریگستان میں مناسب جگہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چہار جانب ریت ہی ریت پھیلی ہوئی تھی۔ چاچا جہاں تھے وہیں رک گئے۔ ساربانوں نے اونٹوں سے سامان اتارا اور خیمے نصب کر دیے گئے۔ ریگستان کا دن جتنا قیامت خیز اور اذیت ناک ہوتا ہے، رات اتنی ہی فرحت بخش اور سحر انگیز ہوتی ہے۔ میں اور جئی رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ بڑا رومان پرور ماحول تھا۔ بھرپور چاندنی میں حد نکاح تک پھیلی ہوئی ریت عجیب منظر پیش کر رہی تھی۔ 12 بجے کے قریب محمد ساربان نے قہوہ بنا کر دیا۔ اس کے بعد ہم اپنے اپنے بستروں پر دراز ہو گئے۔ 1 ہفتے تک وہ جاں غسل اور زندگی کا یادگار سفر جاری رہا اور 8ویں دن ہزار دقتوں اور پریشانیوں کے بعد آخرکار ہم تھیبس کی چٹانوں کے قریب پہنچ گئے۔ اونچی نیچی پہاڑیوں کا سلسلہ ہمیں دور ہی سے نظر آ گیا۔ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ میں نے ساربانوں سے کہا رفتار تیز کر دیں، سورج غروب ہونے سے پہلے ہم پہاڑوں تک پہنچ جانا چاہتے ہیں۔ بوڑھے ساربان نے مؤدب انداز میں کہا یا شیخ، یہ پہاڑی علاقہ جو آپ کو بہت نزدیک دکھائی دے رہا ہے کم سے کم 1 دن کی مسافت کے برابر ہے۔ بالکل ٹھیک کہا، چائی نے تائید کی، صحرا میں دور کی چیز بھی قریب دکھائی دیتی ہے۔ بہتر ہے کہ ہم یہیں پڑاؤ ڈال دیں اور علیل صبح سفر کا آغاز کر کے چٹانوں تک پہنچ جائیں۔ ساربانوں نے اونٹ روک کر خیمے لگائے اور ہم لوگ کھانا وغیرہ تیار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ رات آرام سے گزری، صبح تازہ دم ہو کر اٹھے اور حسب معمول طلوع آفتاب سے قبل سفر کا آغاز کر دیا۔ ساربانوں نے فاصلے کے بارے میں درست کہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تھیبس کی پہاڑیاں پیچھے کی طرف ہٹتی جا رہی ہیں۔ آخر دوپہر ڈھلنے کے بعد ہمارا مختصر قافلہ پہاڑی سلسلے کے نزدیک پہنچ گیا۔ ہم پڑاؤ ڈالنے کے لیے کسی مناسب جگہ کا انتخاب کرنے لگے۔ اچانک کچھ فاصلے پر ایک غار نظر آیا جس کا دھانا اتنا بڑا تھا کہ 3 گھڑ سوار برابر برابر چلتے ہوئے اندر داخل ہو سکیں۔ قریب جا کر دیکھا تو بہترین کمین گاہ ثابت ہوئی۔ غار زیادہ طویل نہیں تھا، اندر سے 12-15 فٹ لمبا ہوگا۔ اس طرح وہ کھوکھلی پہاڑی ایک کمرے کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ ہم نے تمام سامان اندر پہنچایا اور دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے غار کے دھانے پر ایک کنات تان دی۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ ہم سے پہلے آنے والے لوگ بھی اسی جگہ قیام پذیر ہوتے رہے ہیں، کیونکہ سگریٹ کے پیکٹ، پوشک خوراک کے خالی ڈبے اور اس قسم کی دوسری نکارہ چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ کیونکہ سورج غروب ہونے میں تقریباً 1 گھنٹہ باقی تھا، چنانچہ میں نے چیائی سے کہا پارٹنر کیوں نہ ہم پہاڑوں پر چڑھ کر محلے وقوع کا جائزہ لے لیں۔ چیائی نے میری رائے سے اتفاق کیا اور ہم ساربانوں کو ہدایت دے کر پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ ہر طرف غار اور گڑھے کھدے ہوئے نظر آ رہے تھے اور یقیناً ماہرین آثار قدیمہ اور مہم جوؤں کی کوششوں کا نتیجہ تھے جو جگہ جگہ کھدائی کر کے اور ناکام ہو کر واپس چلے گئے تھے۔ چیائی اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہنے لگا
ان गढ़ों और गारों से हमें काफी मदद मिल सकती है, क्योंकि बेशतर गड्ढे ऐसे हैं जिन्हें मामूली गहराई तक खोद कर नाकामी की सूरत में छोड़ दिया गया है। नहीं पार्टनर, सियाही अपने कयास पर बजिद रहा। ऐसी सुरंगें भी नजर आ रही हैं जो पहाड़ियों के अंदर काफी गहराई तक चली गई हैं, और हो सकता है कि इन्हीं में से कोई सुरंग किसी मकबरे के दरवाजे तक पहुंचती हो, और इस मकबरे में एक ताबूत तुम्हारा मुंतजिर हो जिसमें किसी मिस्री शहजादी की हनूतशुदा मम्मी रखी हो जिसे तुम प्रोफेसर की खिदमत में पेश कर सको। मैंने हंसकर कहा, क्यों, तुम्हें इस अमर पर ताजुब क्यों है? मैंने समझाते हुए कहा, इसलिए कि अगर बिलफर्ज मुहाल कोई सुरंग किसी हराम के दरवाजे पर निकलती है तो सुरंग खोदने वालों ने हमारे लिए वहां कुछ ना छोड़ा होगा। क्या ही खामोश हो गया। हम इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रहे थे कि मान हमारी नजर एक ऐसे गड्ढे पर पड़ी जो बहुत गहरा और खासा चौड़ा था और ताजा खुदा हुआ था। शियाई मुतजस्सिस नजरों से गड्ढे को देखने लगा, फिर बोला, ये गड्ढा हाल ही में खोदा गया है, मेरे ख्याल में अंदर उतर कर देखा जाए, शायद कोई मतलब की बात मालूम हो। हम बारी बारी गड्ढे में उतर गए। नीचे पहुंचे तो एक जानब जमीन के अंदर की तरफ सीढ़ियां जाती हुई नजर आईं। हम हैरत से जमीन दोस्त सीने को दिखने लगे जिसकी सीढ़ियां जमीन खोदकर तरतीब दी गई थीं। शियाई का इसरार था अंदर दाखिल हुआ जाए। मेरे जहन में भी तजस्सुस सर उभा रहा था। चनाचा हम नापुख्ता सीढ़ियां अबूर करने लगे। जीना तवील नहीं था। कुछ ही देर बाद हम एक लंबी और तारीक सुरंग में पहुंच गए। सुरंग काफी कुशादा थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन जूं जूं हम आगे बढ़ रहे थे सुरंग तारीक तर होती जा रही थी और दम घुट रहा था। मैंने चियाई से कहा, वापस चलो पार्टनर, बगैर रोशनी के आगे बढ़ना मुहलिक साबित हो सकता है। चियाई जरा जिद्दी किस्म का आदमी था, मगर इस वक्त शायद वो भी वापसी की सोच रहा था, इसलिए फौरन आमादा हो गया और हम लोग बाहर निकल आए। पड़ाव पर वापस पहुंचे तो सारबान तमाम इंतजाम मुकम्मल कर चुके थे। जगह साफ करके बिस्तर लगा दिए गए थे। खाना वगैरह भी तैयार हो चुका था। हम सब ने मिलकर खाना खाया और जल्द ही बिस्तर पर दराज हो गए, क्योंकि अली सुबह काम का आगाज करना था।